मलिका सहरा सीरीज सीजन 3 वो कौन थी किस्त नंबर 18। मुहज़्ज़ब दुनिया ने इंसानियत की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसकी बदतरी के लिए कुछ अंदाज अब भी बाकी हैं। बदनसीब अफ्रीका खास तौर से अब तक इस बुराई का शिकार है। मासूम लोगों को जानवरों की तरह पकड़कर फरोख्त कर दिया जाता है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। बदबख्ती यह है कि इनके खरीदारों की तादाद अब भी बहुत ज्यादा है। असल मुजरिम ये खरीदार हैं। लेकिन मिस्टर एमिनस, हम इन्हें रोक नहीं सकते। जरूर रोकेंगे। हम इस मजमूम कारोबार को पूरी दुनिया में तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारे सामने आया है इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमें मिस्टर हैद को जगा देना चाहिए। तब हमने मिस्टर हैद को जगाकर इसके बारे में सब कुछ बता दिया। मिस्टर हैद पुरजोश हो गए और हमने फौरन एक्शन लिया। हम नहायत कामयाबी से पोजीशन लेकर वहां पहुंचे, लेकिन बुर्दा फौजियों ने फौरन मुकाबला शुरू कर दिया। चंद लम्हों में हमने इन्हें आगो खून में नहला दिया। इनमें से एक भी जिंदा हमारे हाथ नहीं लगा। हर चंद के हम इन्हें कत्ल करने के मजाज नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी। लड़की को आजाद करके इनसे इनके बारे में पूछा गया और हमें इनकी बस्तियों के बारे में मालूम हुआ, जहां से ये ज्यादा फासले पर नहीं थी। इन्हीं की जबानी हमें सीगाल का नाम मालूम हुआ। सीगाल? कंवर मेहताब अली ने पूछा। हाँ, अफ्रीका का जलजला, बुर्दा फरोशों का सरदार। इसकी चमड़ी सफेद है और इसने छोटी छोटी बस्तियों पर मुजालिम ढा रखे हैं। वहां से नौजवान लड़कों और लड़कियों को अगवा करके मंडियों में बेचता है। इन्हें भी इसने अगवा किया था। इसने बेशुमार अफ्रीकियों को कत्ल कर दिया है। वो आग बरसाने वाला असला इस्तेमाल करता है और अफ्रीकी आबादियां इससे बहुत खौफजदा है। नौजवान लड़कियों से इनकी आबादियों के पते पूछे गए और दूसरी सुबह हम इन्हें लेकर चल पड़े। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक नेक काम किया गया था और इसे सरंजाम देकर दिल को खुशी हुई थी। लेकिन मिस्टर ब्रांट तशवीश का शिकार हो गए थे। हमें यह इल्म हो गया था कि सीगाल का गिरोह बहुत बड़ा है। वो इन 4 आदमियों में मौजूद नहीं था जो हमारे हाथों मारे गए। इसलिए मिस्टर ब्रांट को खतरा था कि अब वो गिरोह हमारे पीछे पड़ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। इस वाकये की तीसरी रात के क़याम में हमें पहली बार सीगाल के गिरोह का सामना करना पड़ा। इसने हमें घेर लिया, लेकिन जुग़राफ़ियाई कमजोरी की वजह से इसे नुकसान उठाना पड़ा। हम इसकी निस्बत महफूज मुकाम पर थे और हमने इन पर ऐसी शदीद आग बरसाई कि इन्हें अपने मोर्चे छोड़ने पड़े और वो फरार हो गए। लेकिन फरार होकर वो ज्यादा दूर नहीं गए। इन्हें एहसास हो गया था कि वो जगह गलत होने की वजह से हम पर काबू नहीं पा सके थे। वो हमारे आसपास भटकते रहे। ये सब कुछ महसूस करके मिस्टर हैथ ने फैसला किया कि वो मिस्टर बिग बोर्डल के पास चलते हैं और वहां प्लानिंग करके सीगाल से एक भरपूर मुआरका करेंगे। अफसोस फिर मुदाखलत की जरूरत पेश आई। डेयर यूट, जेम्स पेरी ने कहा। जरूर सर। मिस्टर बिग बोर्डल, हाँ, एक अजीम शख्सियत। ये किला इन्हीं की मलकियत है। न जाने कितने अरसे में उन्होंने इसे तैयार किया होगा। यहाँ वो इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। खुद अफ्रीकी नयाद थे, लेकिन रंगो नस्ल से बालातर होकर हर वो इस शख्स की मदद करते थे जिसकी मदद की जरूरत हो। वो मजहबन ईसाई थे और सयाह फामों को मजहब के बारे में बताते थे। तुम इनके लिए थे का सीगा इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, इसलिए कि इनकी लाश मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, यूट ने मगमूम लहजे में कहा। कहाँ? यहीं, इस मार्के में जालिम सीगाल ने इन्हें भी हलाक कर दिया। क्या वो पादरियों जैसी शक्ल रखते थे? जेम्स पेरी ने पूछा। इसे इस बूढ़े की लाश याद आ गई जिसकी तदफीन इन लोगों ने की थी। हाँ, यूट बोला। फिर इसने बिग बोर्डल का जो हुलिया बयान फरमाया, इसने इनके ख्याल की तस्दीक कर दी। यूट ने सिलसिले गुफ्तगू वहीं से जोड़ा जहां से मुनक़ते हुआ था। इसने कहा, मिस्टर हैथ ने बकिया प्रोग्राम मनसूख करके इस तरफ रुख कर लिया, लेकिन रास्ते में एक खतरनाक जगह से सीगाल ने हम पर हमला कर दिया। हमला ऐसी मुनासिब जगह हुआ था कि हमें नुकसान हो गया। हम जाने बचाने के लिए मुंतशिर हो गए और मुनज़्ज़म न रह सके। हमें शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। मेरे मालिक, मेरे मुहिब, मेरे सरपरस्त मिस्टर लीमी ब्रांट और मिसिस ब्रांट सीगाल की गोलियों का शिकार हो गए। हम इनकी लाशों की तदफीन भी न कर सके। इनके घोड़े चट्टानों में दौड़ रहे थे और इनके पांव लगामों में फंसे हुए थे। चुनांचे के जिस्मों के टुकड़े चट्टानों में बिखर गए और सीगाल हमसे बदला ले रहा था। चुनांचे हमारे पांव उखड़ गए। अहमकाना दलीरी की गुंजाइश नहीं थी। जिसका जिधर मुंह उठा भाग खड़ा हुआ। मैं अपने दोस्त, अपने आका काफ एमरी की हिफाजत कर रहा था और मेरा आका एलिमा ब्रांट की, जो लीमी ब्रांट की बेटी थी। बचे कुछ बदकिस्मत यकजा हुए और हम सीगाल के चुंगल से भागे। इसके बाद हमने मिस्टर बिग बोर्डल के इस किले में पनाह हासिल की थी। गमो इन दो से हमारे सीने फटे जा रहे थे। एलिमा ब्रांट माँ बाप की मौत से नीम पागल हो गई थी। काफ एमरे गम से निढाल था, क्योंकि मिस्टर ब्रांट हमारे भी बाप थे। वो दर हकीकत अपनी जिंदगी की आखिरी मुहिम पर आए थे।
اور یہ آخری مہم ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ مسٹر بگ بورڈل عظیم انسان تھے، وہ ہر طرح ہماری دلجوئی کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ سیگال ان علاقوں میں چہرے خدابندی بن گیا ہے اور خلق خدا کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مؤثر قدم اٹھائیں۔ ہمیں یہاں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ سیگال نے ہمارا نشان پا لیا اور اس شاطر نے بگ بورڈل کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے ایک شاطرانہ چال چلی۔ مسٹر بگ بورڈل جیسے خدا ترس انسان کے قلعے کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہوئے تھے جو مشکل کا شکار ہو۔ وہ 10 افراد اس حال میں قلعے میں سامنے پہنچے کہ انہیں دیکھ کر ترس ہی آ گیا۔ وہ سیدھا لباس، مٹی میں اٹے ہوئے بال، جس پر خون کے دھبے، چیتھڑے لپٹے ہوئے۔ مسٹر بورڈل کے قلعے کا دروازہ کھل گیا اور اندر داخل ہوتے ہی ان لوگوں نے اپنے لباس سے ہتھیار نکال لیے اور وہاں جتنے افراد موجود تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ اسی اثنا میں اس کے گروہ کے دوسرے افراد بھی اندر گھس آئے اور انہوں نے پورے قلعے میں تباہی پھیلا دی اور شدید لوٹ مار کرتے ہوئے چن چن کر ایک ایک آدمی کو ہلاک کرنے لگے۔ سب مارے گئے۔ یہاں زیادہ افراد نہیں تھے، اس لیے ان کا بہتر مقابلہ نہیں ہو سکا۔ کاف ایمرے شدید زخمی ہو گیا۔ میں سر میں چوٹ لگنے سے زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو یوٹ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایلیما برانٹ کا کیا ہوا؟ ریٹا ہاروے نے پوچھا۔ وہ اسے لے گئے۔ وہ کیا یہاں بھی عورتیں تھیں؟ ہاں، 10-12 کے قریب، مگر یہاں کوئی عورت نہیں ملی۔ سیگال عورتوں کا سوداگر ہے، خدا کی پناہ۔ کیا تم نے ہوش میں آ کر یہاں کا جائزہ لیا ہے؟ پوری طرح مس۔ تو تم اس بات سے واقف ہو گئے تھے کہ سب یہاں مر چکے ہیں اور وہ عورتوں کو لے گئے ہیں؟ ہاں، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ کیا وہ کچھ مردوں کو بھی لے گئے ہیں؟ نہیں، گویا مرد سب مارے گئے۔ ہاں، اور ان میں مسٹر ہیتھ اور ان کے ساتھی بھی تھے۔ تمہارے خیال میں اب یہاں کوئی زندہ نہیں ہے؟ ہم اسی میں اپنے آقا کی زندگی اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ لیکن یوٹ خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ بھی اس کہانی کے تاثر میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن قمر مہتاب علی گروپ جانتا تھا کہ اس وقت ان تمام باتوں سے زیادہ پیارے گروپ ان الفاظ سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہوگا جس میں یوٹ نے ٹاری ویگا اور نیل کنٹھ کو جڑواں قبیلے بتایا تھا۔ وہ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ یوٹ نے سسکی لے کر کہا، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میرے آقا کو جب معلوم ہوگا کہ ایلیما موجود نہیں تو وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ ایلیما کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہتا ہے۔ کیا وہ ایلیما سے محبت کرتا ہے؟ بچپن سے دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ یہ بات مسٹر برانٹ جانتے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ان سے منسوب کر دیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ ان کی شادی کر دیں گے۔ مائی گاڈ، اور یہ صورتحال بہت دلدوز ہے، ریٹا ہاروے نے کہا۔ گلرشی کی گود میں سو گئی تھی۔ قمر مہتاب علی نے کہا، میرے خیال میں کچھ لوگوں کو آرام کی اجازت دی جائے۔ شمسا اور سردار خان، تم اپنے لیے کوئی بہتر جگہ منتخب کر کے آرام کرو، لیکن فاصلہ اتنا نہ اختیار کرنا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، بہتر ہے۔ نادر شاہ نے کہا اور عرشی کو لے کر اٹھ گیا۔ سر ہدایت اللہ نے کہا، میں ابھی آرام کی اجازت چاہتا ہوں، میری ڈیوٹی جس وقت ہو مجھے جگا دیا جائے۔ اور پھر وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ جیمس پیری نے اپنے ساتھیوں کو مستعد رہنے کی ہدایت کی اور قمر مہتاب علی سے بولا، آپ مجھے کچھ وقت دیں گے قمر؟ ضرور مسٹر پیرے۔ تو پھر آئیے۔ سنو مسٹر یوٹ، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مسٹر ایمرے بالکل بہتر حالت میں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم ان کے پاس آرام کرو، ان کا خیال رکھو۔ تھینک یو سر، یوٹ نے جواب دیا اور پیرے قبر کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دونوں ٹہلتے ہوئے دور نکل آئے تھے۔ جیمس پیرے خاموش تھا۔ قبر نے ہی اسے مخاطب کیا، ہاں تو پھر کہیں، وعدہ کرو برا نہیں مانو گے؟ وعدہ کرتا ہوں۔ آپ اب بھی یہی کہیں گے کہ آپ اخبارات میں شائع ہونے والی اس کہانی کے اصل کردار نہیں ہیں؟ ہم اصل کردار ہیں، لیکن کہانی صرف اختراع ہے۔ یوٹ کہتا ہے کہ ٹاری ویگا اور نیل کنٹھ جڑواں قبیلے ہیں۔ اس سے کیا نیل کنٹھ کا وجود ثابت نہیں ہوتا؟ 100%۔ قمر نے کہا، ہوتا ہے۔ پیرے خوش ہو کر بولا، کرنل کٹ کی کہانی میں بھی کافی سچائی ہو سکتی ہے، لیکن نصیر بیگ ایک مصنف تھا۔ صورتحال کچھ بھی ہو، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اگر تم بھی اب مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو تو بے شک تمہیں اس کا حق ہے، لیکن ہم نے بھی اپنے مفادات کے لیے تمہیں بے ہوش کر کے تمہارے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ البتہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری اور میرے ساتھیوں کی طرف سے اب تمہارے ساتھ نہ تو کوئی غلط بیانی ہوگی نہ بے ایمانی، بے شک تم اس پر یقین نہ کرو۔ بہرحال ہمارے درمیان بہتر تعاون کا آغاز ہوا ہے۔ ہم بھی برے لوگ نہیں ہیں، بس صحرائے اعظم کی کہانیاں عجیب ہوتی ہیں۔ دولت کی دیوانگی اقتدار چھین لیتی ہے
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے دولت کی ضرورت ہے، اور دولت کے حصول کا کوئی اور ذریعہ میرے پاس نہیں ہے۔ جی مسٹر پیرے، قمر مہتاب علی نے کہا، اگر تم اپنے مہماتی منصوبے میں ہمیں بھی شریک کر لو تو انسانیت کی فلاح کے لیے جو بھی ہوگا اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ ہمیں اس میں سے بس اتنا دے دینا کہ ہم اپنی ریسرچ مکمل کر لیں۔ آپ کو یقین ہے کہ ہم نیل کنٹھ تک پہنچ جائیں گے؟ اب مکمل یقین ہو گیا ہے۔ کیسے؟ قدرت اسباب پیدا کر رہی ہے، یہ شخص ضرور ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں ٹاری ویگا کا راستہ بتائے گا۔ ایمرے؟ قمر تعجب سے بولا، ہاں، یوٹ اور ایمرے اسی جگہ کے باشندے ہیں، لیکن آپ لیمی برانٹ کو بھول گئے۔ نہیں، وہ مجھے یاد ہے، وہاں کا پتہ اسے معلوم تھا۔ جس شخص نے ان کے دلوں میں ان کے دیس کا پیار ڈالا، اور اس نے کیا؟ انہیں راستوں کی نشاندہی سے محروم رکھا ہوگا۔ اگر وہ ایک ذہین مہمجو ہے تو اس نے کسی حادثے کو پیش نگاہ انہیں بھی ان راستوں کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ قمر مہتاب علی سوچ میں ڈوب گیا۔ جیمس پیرے کی دلیل مضبوط تھی، اور اس بات کے امکانات بھی پیدا ہو گئے تھے کہ اگر یہ لوگ جیمس پیرے سے علیحدہ بھی ہو جائیں تب بھی وہ کسی نہ کسی طرح اب نیل کنٹھ تک جا پہنچے گا۔ لیکن بقیہ کہانی بالکل مختلف تھی۔ نیل کنٹھ پہنچ جانا الگ بات تھی، اور خزانے کے حصول کے لیے امراض حاصل کر لینا اس سے بالکل مختلف بات تھی۔ تاہم اس نے کہا، بہرحال مسٹر پیرے، میرا خیال ہے اب ہمارے درمیان زیادہ مفاہمت اور دوستی بڑھے گی۔ میں کچھ اور نہیں کہتا، لیکن یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ہم آگے کا سفر ساتھ ہی کریں گے۔ وعدہ؟ جیمس پیرے نے کہا، ہاں، میں اس کے اپنا اثر استعمال کروں گا، بس کافی ہے۔ میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دشمن نہ رہیں۔ میرے خیال میں اب ہم دشمن نہیں رہے۔ اوکے، تھینک یو مسٹر مہتاب علی، جیمس پیرے نے کہا۔ رات کو اتفاق سے قمر مہتاب علی کی ڈیوٹی فیروز کے ساتھ تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ اس جگہ آتے تھے جہاں انہیں ماحول پر نگاہ رکھنے کے لیے جاگنا تھا۔ قمر مہتاب علی رائفل سنبھال کر بیٹھ گئے۔ کیسے مزاج ہے قمر صاحب؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فیروز نے کہا، اور مہتاب علی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تمہاری یادداشت واپس آ گئی؟ انہوں نے کہا۔ میرے صبر کی داد نہیں دیں گے؟ خدا کی پناہ، یہ صبر ہو رہا تھا؟ مہتاب علی نے گہری سانس لے کر کہا، یہ بہت ضروری تھا۔ فیروز نے کہا، میں تو مایوس ہی ہو گیا تھا۔ قمر صاحب، میں نے موت سے جنگ لڑی ہے، ایک ایسی جنگ جس میں موت کے ہاتھوں سے نکل آنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر یہ شخص واقعی حیرت انگیز ہے، اس میں شک نہیں ہے، میں خلوص دل سے اعتراف کرتا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے آپ کو آپ کی وفاداری کے جذبے کو ترک نہیں کیا۔ جو کچھ ہوتا رہا اس میں ہمیشہ میں نے یہ خیال رکھا کہ اگر کوئی ایسا لمحہ آ گیا جب ان کے ہاتھوں آپ لوگوں کو شدید نقصان پہنچنے کا احتمال ہوا تو اپنا کردار ادا کروں گا۔ وہ کردار کیا ہوگا فیروز؟ قمر مہتاب علی نے پوچھا۔ آپ کا تحفظ، ان سے انحراف بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے میرے لیے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ لمحات نہ آئے۔ تم نے ان پر نگاہ رکھی تھی؟ اتنی کہ ان کی ہر بات سے واقف ہو گیا، فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی حقیقت سے بھی، جی۔ کیا واقعی جیمس پیرے ایک محقق ہے؟ جیمس پیرے اصل میں جیمس پیرے ہے ہی نہیں، فیروز نے مسکرا کر کہا، اور قمر مہتاب علی اچھل پڑا۔ وہ دیر تک حیرت سے فیروز کو دیکھتا رہا۔ فیروز بدستور مسکراتا رہا، پھر بولا، سر جیمس پیرے کیلیفورنیا میں ایک اعلیٰ مقام کے مالک تھے اور جڑی بوٹیوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مچل گارڈ، ہمبا سسٹر، ان کا واحد شاگرد تھا جس پر انہیں ناز تھا۔ وہ بعض معاملات میں خود بھی گارڈ سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ بہرحال دونوں کے درمیان احترام کے رشتے تھے اور گارڈ انہیں دیوتا کا درجہ دیتا تھا۔ لیکن مسٹر جیمس پیرے جو ریسرچ کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس اس کے لیے مالی وسائل نہیں تھے۔ کیلیفورنیا حکومت انہیں یہ وسائل مہیا کرنے کو تیار تھی، لیکن انہیں سرکاری ملازمت دینے کے بعد جو جیمس پیرے کو قبول نہیں تھی، وہ بہت بددل اور افسردہ رہتے تھے۔ پھر اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ چند گھنٹوں کی بیماری کے بعد وہ چل بسے اور سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ مچل گارڈ دل شکستہ ہو گیا۔ وہ اپنے استاد کی اس بے بسی کی موت نے اسے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے دل میں ایک عزم جاگا۔ اس نے خاموشی سے مسٹر جیمس پیرے کی تدفین کر دی اور کسی کو ان کی موت کے بارے میں نہ بتایا۔ اس نے تہیہ کیا کہ اپنے استاد کا نام لے کر آگے بڑھے گا اور اسی نام کو دنیا سے سرخروئی دلائے۔ چنانچہ اس نے میک اپ کر کے اپنا حلیہ بدل لیا اور خود جیمس پیرے بن گیا۔ اس نے ان چند نہایت معتبر دوستوں کا گروہ بنایا اور دولت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ ہے مچل گارڈ کی کہانی۔ فیروز خاموش ہو گیا۔
میرے خدا، اور یہ کیا کہانی سچ ہے 100%؟ تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ انہی کے درمیان رہ کر انہی کی زبانی تمہیں سنائی گئی تھی؟ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں کنور صاحب؟ نہیں، میرا مطلب ہے، آپ کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی کہانی سنا کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ایسی بات نہیں، ان کی آپس کی باتوں سے میں نے یہ سب کچھ سنا ہے، جبکہ اس کے فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ان کے آس پاس ہوں۔ میں تو صرف اس لیے ان کی ٹو میں رہتا تھا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے برے انداز میں سوچتے تھے۔ نہیں، بس وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ لوگ انہیں خزانے کا شریک بنا لیں۔ کیا وہ ہماری طرف سے ڈاواڈول ہوئے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ نیل کنٹھ کی کہانی جھوٹی ہے۔ سخت بددل ہوئے تھے وہ، لیکن بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم انہیں اپنا رازدار نہیں بنانا چاہتے۔ اس بات پر وہ بڑے دکھی تھے۔ بظاہر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ برے لوگ نہیں ہیں اور ہر قیمت پر اپنے اس مشن کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہی کر رہے تھے کہ کاش انہیں کوئی ایسا خزانہ مل جائے جس کے تحت وہ جیمس پیرے کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ یہی ان کا نظریہ ہے۔ کنور مہتاب علی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم نے میرا نظریہ ہی بدل دیا فیروز۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص صرف استاد کے نام پر اتنا بڑا ایثار کرنے کے لیے تیار ہو، وہ یقیناً کوئی برا آدمی نہیں ہے، اور اس کا مشن بھی ایک مؤثر حیثیت کا حامل ہے۔ فیروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں سوچ میں ڈوب گئے اور بہت دیر تک خلا کی تاریکیوں میں گھورتے رہے۔ نادر شاہ عرشی کو ساتھ لے کر وہاں سے کافی فاصلے پر چلا گیا۔ اس مہم میں جو حیرتناک الٹ پھیر ہو رہے تھے اور جس قسم کے حالات واقعات پیش آ رہے تھے، ان میں شدید سنجیدگی تھی اور ایسی دلچسپی بھی جس پر غور کر کے دونوں ہی کو بے پناہ لطف آ رہا تھا۔ عرشی تو اس قدر خوش تھی کہ بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنے بہت سے جہاں دیدہ اور تجربے کار مہمجوؤں کے درمیان، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک باپ کے سامنے بیٹی کا بدلا ہوا روپ اس قدر کامیاب تھا، اور دونوں ہی ایسی شاندار اداکاری کر رہے تھے کہ ابھی تک ان دونوں کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ تک نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، بلکہ یہ اندازہ خود بخود ہی ہو جاتا تھا۔ نہایت کامیابی سے وہ اب تک اپنا یہ کردار ادا کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اور یہاں اس پراسرار قلعے میں آنے کے بعد انہوں نے اس قدر لطف پایا تھا کہ ناقابل بیان۔ البتہ عرشی کو اتنے سارے لوگوں کی موت کا دکھ تھا، لیکن اس موت سے متعلق جو کہانی اس نے سنی تھی وہ بھی بڑی سنسنی خیز تھی۔ علیحدگی میں جانے کے بعد انہوں نے اپنے طور پر اطمینان کر لیا کہ یہاں انہیں نہ تو کوئی خطرہ ہے، اور اگر کوئی خطرہ پیش آ بھی جاتا ہے تو وہ کس طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ گل سو گئی تھی۔ عرشی نے اسے اپنے اور نادر شاہ کے درمیان لٹا دیا۔ نادر شاہ کہنے لگا، باخدا عرشی، میں اپنے آپ کو ایک بچی کا باپ سمجھنے لگا ہوں، اور رہ رہ کر مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ اپنی بیگم کے تحفظ کے لیے مجھے مستعد رہنا چاہیے۔ عرشی نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا تو نادر شاہ جلدی سے بولا، بھائی انسانی احساسات ہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ویسے ایک بات اور کہوں، تم یقین کرو شادی کے بعد میں ہر جگہ تمہارا ساتھ دے سکوں گا، ایک بہت اچھے باپ کی حیثیت سے بھی اختیار کر سکتا ہوں۔ تم دیکھ لو گل کس طرح میرے پاس آ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ ویسے عرشی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے ایک ایسے سرکش گھوڑے کو رام کیا ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ محکمہ پولیس میں داخل ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دوں گا اور بڑے بڑے مجرموں کی سرکوبی کروں گا، لیکن تم نے مجھے گردن سے پکڑ کر بوری میں بند کر دیا۔ اب بوری ہے اور میں۔ بہت زیادہ باتیں بتائی جا چکی ہیں، اب سو جائیے۔ اما دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ یعنی کمال کی بات، ابھی تو پوری الف لیلہ پڑی ہوئی ہے اور آپ فرما رہی ہے کہ سو جاؤں۔ الف لیلہ؟ جی ہاں، بے شمار۔ نادر شاہ اچانک خاموش ہو گیا۔ عرشی کے پاس موجود ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا تھا۔ عرشی نے نادر شاہ کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے ہدایت اللہ کی آواز سنائی دی، عرشی، عرشی، کیا تم میرا پیغام موصول کر رہی ہو؟ آپ کا پیغام میرے علاوہ اور کون موصول کر سکتا ہے ڈیڈی؟ اوہ میرے خدا، اوہ میرے خدا، کتنا شکر ادا کروں تیرا۔ جتنا دل چاہے ڈیڈی، خدا کا شکر ادا کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ خدا کا شکریہ تو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تم لوگ خیریت سے ہو عرشی؟ تم لوگ بالکل ٹھیک ہو نا؟ ہاں ڈیڈی بالکل، مگر میں تمہیں کئی بار کال کر چکا ہوں، تمہاری طرف سے جواب نہیں ملا۔ ذرا ایسی سچویشن تھی ڈیڈی، اس وقت آپ کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ او خدایا، تم عرشی، تم ہم سے کتنے فاصلے پر ہو؟ قلعے کا دروازہ آپ نے باہر سے بند کر لیا ہے، میرا مطلب ہے اندر سے۔ ہم قلعے کے باہر تھوڑے فاصلے پر موجود ہیں۔
او میری جان، اگر چاہو تو تم ہمارے پاس آ سکتی ہو۔ اب میں تمہیں بہت زیادہ خطرات میں گھرے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرا دل ہر وقت تمہارے لیے لرزتا رہتا ہے۔ صورتحال کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیڈی کی صورتحال واقعی عجیب ہو گئی ہے، اور اب میں بھی پریشان تھی کہ نہ جانے آپ کن حالات سے گزر رہے ہوں گے، لیکن آپ کی آواز سن کر دل کو اطمینان بھی ہوا ہے۔ ویسے اطمینان تو مجھے مکمل رہتا ہے ڈیڈی، کیونکہ ہم لوگ ذرا سپر قسم کے مہمجو ہیں۔ تم واقعی اس وقت بھی مجھے حیران کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو، جس پامرد دلیری کے ساتھ تم لوگ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا پیچھا کر رہے ہو۔ میں اسے بے مثال کہہ سکتا ہوں، اور کسی نہ کسی وقت جب میں تمہیں منظر عام پر لاؤں گا تو یہ لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے، کیونکہ یہاں تک پہنچنا ہمارے لیے جس قدر مشکل ثابت ہوا ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ ڈیڈی، بہرحال میں بھی ایک مہمجو کی بیٹی ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔ تمہارے تمام ساتھی بخیریت ہیں؟ بالکل، عرشی نے کہا۔ باہر کوئی ایسی جگہ مل گئی ہے جہاں تم آرام سے رہ سکتی ہو؟ ہاں ڈیڈی۔ اچھا عرشی، ایک بات سنو، باہر کا ماحول بالکل اطمینان بخش ہے۔ جی ہاں ڈیڈی۔ آس پاس تو کوئی موجود نہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں قلعے میں بڑی خونریزی ہوئی ہے۔ سیگال نامی ایک بردہ فروش نے یہاں موجود بے شمار افراد کو قتل کر دیا ہے اور یہاں سے لڑکیوں کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس کا گروہ کافی بڑا اور خطرناک ہے۔ عرشی بیٹے، اس سے خاص طور سے ہوشیار رہنا۔ وہ انسانوں کا سوداگر ہے اور بہت پراسرار معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میرا دل تمہارے لیے زیادہ لرزنے لگا ہے۔ آپ حکم دیجئے ڈیڈی، سیگال کی لاش آپ کہیں تو آپ کو پیش کر دی جائے۔ عرشی نے اکڑ کر کہا اور سر ہدایت اللہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے کہا، نہیں عرشی دیکھو، ہم یہاں خوریزی کرنے نہیں آئے۔ کوئی ایسی ہی صورتحال پیش آ جائے کہ اپنے دفاع کے لیے کوشش کرنی پڑے تو دوسری بات ہے، ورنہ جنگ و جدل سے جس قدر ممکن ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا۔ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی ڈیڈی، لیکن اس کے لیے بس ایک شرط ہے۔ کیا؟ جب تک میں آپ سے بات کی خواہش کا اظہار نہ کروں میری مدد کیجیے، میں کمزور پڑ رہی ہوں۔ اس وقت تک آپ میری جانب سے بالکل مطمئن رہیں۔ اس بات کا وعدہ کرتی ہوں کہ اگر ذرا سی بھی کوئی ایسی صورتحال پیش آئی تو سب سے پہلے آپ کو آگاہ کروں گی، اور ایک لمحہ بھی اس سے تساہل نہیں برتوں گی۔ اور اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ تم مجھے آگاہ کرنے کا موقع نہ مل سکے تو ایسا موقع کبھی نہیں آئے گا، آپ اطمینان رکھیں۔ میں آپ کو ہمیشہ سرپرائز دیتی رہوں گی۔ خدا تمہیں مشکل سے محفوظ رکھے، میں مطمئن ہو گیا ہوں، لیکن ابھی ہمارا شاید اس قلعے میں قیام کافی عرصہ رہے گا۔ ہم نے اپنے قیام کے لیے جو جگہ منتخب کی ہے ڈیڈی، وہ اتنی محفوظ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا جانے ایسی جگہ تمہیں کہاں مل جاتی ہے۔ بہرحال میں تو صرف دعائیں ہی دے سکتا ہوں۔ بس دعائیں دیتے رہیں ڈیڈی، باقی سب خیریت ہے۔ اوکے اوکے، بہت زیادہ چرزبان ہو گئی ہو، سر ہدایت اللہ نے کہا، اور اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ نادر شاہ خاموشی سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ عرشی نے ٹرانسمیٹر بند کیا تو اس نے گہری سانس لی، اور جب سر ہدایت اللہ کو یہ معلوم ہوگی کہ ہم لوگ کس طرح ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور انہیں بیوقوف بناتے رہے ہیں، تو عرشی تمہارا کیا خیال ہے، کیا رویہ ہوگا ان کا؟ بس حیران ہوں گے، مجھے شاباشی دیں گے، اور کیا صرف تمہیں؟ ظاہر ہے مجھے ہی شاباشی دیں گے۔ کاش میرے ڈیڈی بھی ساتھ ہوتے اور میری شاندار اداکاری دیکھ کر صرف میری تعریف کرتے۔ خیر، تمہاری اداکاری واقعی شاندار ہے، عرشی نے کہا۔ یہ اداکاری نہیں ہے جناب، میں سچ مچ ایک شوہر بننے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو اس معیار پر پورا اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں مس عرشی، کہ نہ مجھے اس موم سے دلچسپی ہے اور نہ ان حالات سے۔ میں تو بس ایک پری کو شیشے میں اتارنے کے چکر میں لگا ہوا ہوں۔ شیشے کی وہ بوتل کہاں ہے جس میں آپ پری کو اتاریں گے؟ یہ ہے نا؟ نادر شاہ نے اپنا گریبان کھولا اور عرشی ہنس پڑی۔ ویسے ایک بات کہوں نادر شاہ، ہاں تم بھی کافی استاد آدمی ہو۔ خاک استاد ہوں۔ مجنون نے صحرا میں آرام سے وقت گزار کر نام کما لیا۔ فرحاد بھائی نے آرام سے اپنا پیشہ جاری رکھا اور احسان شری پر رکھ دیا۔ یہاں صحرائے اعظم افریقہ کی خاک پھانک رہے ہیں، لیکن نہ حقوق زوجیت ملے نہ حقوق شوہریت۔ بکواس نہیں کر رہے اس وقت آپ؟ ذرا غور کرے تو یہ بکواس نہیں لگے گی۔ سو جاؤ پلیز، اب نیند آ رہی ہے، عرشی نے کہا۔ ٹھیک ہے، چند دنوں اور سکون سے سو لو، اس کے بعد دیکھوں گا۔ کیا مطلب؟ عرشی نے آنکھیں نکالی۔ اس شادی کے بعد؟ نادر شاہ نے کہا اور کروٹ بدل لی۔ معزز سامعین حضرات، افریقہ کے اندرونی علاقوں کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔
اللہ حافظ.